नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। आज हम मारका मौता पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। इससे पहले हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्रा क़दा पढ़ चुके हैं, जो उम्रा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया के बाद किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में कितने उम्रे किए हैं अभी तक जो आपने पढ़ा? कौन से? एक हुआ। और आप लोगों ने 2 और 3 कैसे? अभी मैं बताती हूँ उसका। हाँ, अभी मैं बताती हूँ उसका भी। तो अभी वैसे अभी तक जो आपने पढ़ा है तो 1 उम्र, लेकिन हुदैबिया को भी काउंट किया जाता है, ठीक है? इसलिए तो हम उसके मुताबिक अभी तक 2 उम्रे देख चुके हैं, ठीक है? अच्छा, थोड़ा सा निकालिएगा यहाँ जो खतूत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखे थे। मेरे पास बुक में पेज नंबर 272 है, अमीर बुसरा के नाम खत। इसको जरा निकालें, बादशाहों और उमरा के नाम खतूत। एक दफा मैं इसको दोबारा पढ़ती हूँ क्योंकि आज की जो हम पढ़ने लगे हैं टॉपिक, इसके साथ इसका बहुत ताल्लुक है। अमीर बुसरा के नाम खत। इस खत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीर बुसरा को इस्लाम की दावत दी और उसे हारिस बिन उमैर अजदी के हाथों भेजा। हजरत हारिस जनूबी उर्दन के इलाके बलका के एक मकाम मोता में पहुंचे तो शराहबील बिन अम्र गस्सानी ने उनका सामना किया और उनकी गर्दन मार दी। कासिदों के सिलसिले में यह सबसे सख्त जालिमाना कदम था। इनके सिवा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई कासिद कत्ल नहीं किया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर सख्त गम गुस्से का इजहार फरमाया और यही गज़वा मौता का सबब बना। ठीक है, अब ये बात ज़हन में आ गई कि वो जो खतूत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमरा वगैरह की तरफ भेजे थे, उनमें एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कासिद जो था हजरत हारिस बिन उमैर अजदी, वो जब रास्ते में ही थे तो उस वक़्त इसने शराहबील की जो लश्कर कह रहे हैं, लोग कह दें, उन्होंने इनको पकड़ लिया। फिर उसके बाद शराहबील ने इनको बांधा और सख्त टॉर्चर किया और फिर इसने खुद अपने हाथों से उनको कत्ल किया। पहले उसने पूछा था कौन हो, किसकी तरफ जा रहे हैं। जब उन्होंने सारा अपना बताया, उसके बावजूद उसने ये कदम उठाया। और उसका ये कदम उठाना, जैसे सफ़ीर को आज भी आप देखें, एम्बेसडर्स जो होते हैं, उनको किसी मुल्क में भी किसके साथ भी कितनी भी दुश्मनी हो, उनको ये कहा जाता है आप मुल्क छोड़ के चले जाएं। लेकिन उनको कत्ल करने का मतलब क्या होता है कि आप उस मुल्क के साथ जंग ले रहे हैं। तो सफ़ीर को कत्ल करना बहुत बड़ा जुर्म था, और वो भी एक आदमी का जो उनका गवर्नर या उनका जो बड़ा था, उसके हाथों कत्ल होना, ये एक बहुत बड़ा क्राइम था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये हुदैबिया का ये सारा हो गया था और उसके बाद खतूत भेजे थे, और उसके बाद आपने पढ़ा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खैबर का फतूहात कर ली थी, तो उसके बाद इन लोगों को, ये लोग मदीना से नॉर्थ की तरफ थे। ये इलाका जॉर्डन के पास है। अभी भी मोता का ये कहा जाता है गांव है जो जॉर्डन में है। आज का जो, उस वक्त उसको शाम कहा जाता था। ये सारा इलाका शाम कहलाता था। शाम के अंदर फलस्तीन, इसराइल, आज का जो शाम है और जॉर्डन, ये सब शाम है, ठीक है। आज एक वो कॉन्सेंट्रेट होकर छोटा सा इलाका बन गया है, सिर्फ एक कंट्री कहलाता है। तो वहां पे ये था, और इसकी तरफ से ये कदम उठाने का मतलब था आई डोंट केयर, कर लो जो मेरा करना है। तो वो एक बहुत बड़ी थ्रेट थी। अब मुसलमानों को इससे डील करना था। तो ये वजह बताई जाती है इस जंग की। अच्छा, यानी ये कोई डिफेंसिव वॉर नहीं थी, मगर ये कह सकते हैं कि अब उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया था कि इनको जवाब देना जरूरी था। और ये यहाँ पे इस इलाके की तरफ बहुत सारे क्रिश्चियन कबाइल थे। अरब थे मगर क्रिश्चियन थे। और रूमी जो आपको पता है, वो उस वक्त की सुपर पावर थी और वो भी क्रिश्चियन थे। लिहाजा इनका उनके साथ बड़ा गठजोड़ सा रहता था, क्योंकि जाहिर है एक ही मजहब के थे। तो जो अरब भी थे इस इर्द गिर्द के इलाके के, वो भी सारे रोमियों के साथ ही मिलके यानी मिले हुए थे, या उनका एक आपस के अंदर एक अलायंस था, ठीक है।
تو اب ہم پڑھتے ہیں آج غزوہ موتا، تاکہ آپ کو یہ پیچھے کی بات سمجھ آ گئی ہو تو آپ کو پھر پتہ چلے گا کہ یہ کیسے غزوہ کیوں ہوا تھا۔ عمراء اور بادشاہوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط لکھے، ان کے ذکر میں یہ بات گزر چکی ہے کہ شرحبیل بن عمرو غسانی، یہ غسان قبیلہ تھا اس کا، نے حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر امیر بصرہ کے پاس گئے تھے، قتل کر دیا تھا۔ یہ حرکت اعلان جنگ کے مترادف تھی، اس کے برابر تھی، اس لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع ہوئی تو آپ پر یہ بات سخت گراں گزری۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 کا ایک لشکر تیار کر کے زید بن حارثہ کو اس کا سپہ سالار مقرر کیا۔ کون ہے زید بن حارثہ؟ منہ بولے بیٹے شہباز۔ زید بن حارثہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے ہی نہیں، بلکہ جو شروع کے مسلمان تھے، بالکل 4 پہلے مسلمان، ان میں بھی شامل ہیں۔ اور ان کے کیا اعزاز ہیں؟ حضرت زینب کے ساتھ ان کا اور ان کا ایک بہت بڑا اعزاز ہے، کوئی بتائے گا کیا ان کا اعزاز ہے جو واحد ان کو حاصل ہے؟ شاباش، ان کا نام قرآن کریم میں اونلی ون صحابی جن کا نام لے کر قرآن میں ذکر آیا ہے، وہ یہ ان کو اتنا بڑا اعزاز حاصل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو اس کا سپہ سالار مقرر کیا، یعنی اس کا کمانڈر، امیر، اور فرمایا اگر زید قتل کر دیے جائیں تو جعفر، حضرت جعفر کون ہے؟ حضرت علی کے بڑے بھائی، شاباش، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن ہیں، اور واپس آئے، رائٹ، کہاں سے واپس آئے تھے؟ حبشہ سے واپس آئے تھے۔ کس جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تھے؟ خیبر، شاباش۔ اچھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آنے پہ کتنی خوشی کا اظہار کیا تھا؟ ان کا ماتھا چوما تھا کہ کیا مجھے خیبر کی زیادہ خوشی ہے یا پھر آپ کے آنے کی زیادہ خوشی ہے؟ یعنی اتنی زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی، یعنی خیبر کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ تو سوچیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کتنے پیارے ہوں گے، یعنی۔ اچھا، اب جعفر قتل کر دیے جائیں تو عبداللہ بن رواحہ امیر ہوں گے۔ عبداللہ بن رواحہ کے بارے میں آپ کچھ جانتے ہیں؟ سنا کہیں سنا تو ہوگا۔ ہاں جی، بتائیے۔ اچھا، اب آپ دیکھ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 لوگوں کو، یعنی یہ سب سے بڑی ایک لشکر ہے جو تیار ہوا۔ ابھی تک آپ نے نہیں دیکھا ہوا کہ کسی جنگ میں اتنے زیادہ لوگ ہیں، دیکھیں نا، 3000 بہت زیادہ تھے اس وقت میں۔ کہاں یہ 8 ہجری کی بات ہو رہی ہے، کہاں بدر میں کتنے تھے؟ 313، اور کہاں اب 3000۔ تو دیکھیں کتنی تیزی سے اسلام بڑھا ہے۔ اس کا مطلب یہ پتہ چلتا ہے نا، 3000 پورے کے پورے تو نہیں چلے گئے ہوں گے، ظاہر ہے مدینہ میں بھی تھے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ملٹیپلیکیشن دیکھیں کہ کتنی زیادہ ہوئی، سبحان اللہ، اس دین اسلام کی اتنے صرف عرصے میں۔ اور زیادہ خاص طور پہ حدیبیہ میں کتنے لوگ گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے؟ 1500 کے قریب، ٹھیک ہے۔ اور اب یہ دیکھیں 3000، یعنی ایک کتنی جلدی یہ 2 سالوں کے اندر، 6 ہجری میں حدیبیہ ہوا تھا، اور کتنی جلدی یہ 2 سالوں کے اندر تعداد بڑھی ہے۔ تو اچھا، اب عبداللہ بن رواحہ کے بارے میں آپ نے ریسنٹلی کوئی بات پڑھی ہے؟ بالکل ریسنٹلی، بالکل ریسنٹلی، پچھلے ہی سبق میں۔ سیرت کا تو کوئی بھی نہیں یاد ہوگا نا کہ کیا۔ عمرہ قضا پہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو صحابہ کو یہ ڈر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ چھوکرے ووکرے کچھ ایسی حرکت نہ کریں کچھ، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرا ہوا تھا۔ اور اس وقت یہ عبداللہ بن رواحہ انصار میں سے ہیں، اور یہ بہت بڑے شاعر بھی تھے، جیسے حضرت حسان شاعر تھے نا، جیسے اسی طرح یہ بھی شاعر تھے۔ تو اگر آپ پیچھے ایک ہی پیج کر کے دیکھ لیں گے تو وہاں پہ جو اشعار ہیں وہ انہوں نے ہی کہے ہوئے۔ صحیح ہے، عمرہ قضا پہ، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے، یہ ان مسلمانوں میں سے ہیں جنہوں نے جو بیعت کی تھی، فرسٹ بیعت میں حصہ انہوں نے لیا تھا، ٹھیک ہے۔ انصار نے جو بیعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ کی تھی
بیعت عقبہ وہ پہلی والی اولا جو تھی ان میں یہ شامل تھے، اور 12 نقیبوں میں یہ شامل تھے، اور بدر، احد، خندق سب جنگوں میں انہوں نے حصہ لیا تھا جو بڑی بڑی تھی۔ یہ وہ عبداللہ بن رواحہ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عبداللہ بن رواحہ کو فرمایا کہ وہ امیر ہوں گے۔ اچھا، یہ ایک بات سگنیفیکنٹ ہے اس جنگ میں کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرے کو فرمایا۔ یہ قتل ہو گئے۔ سب سے پہلے کون ہے؟ آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کیونکہ ادروائز جنگ میں آپ لاسٹ ہو جائیں گے۔ حضرت زید بن حارثہ، نمبر 2 حضرت جعفر، نمبر 3 حضرت عبداللہ بن رواحہ، ٹھیک ہے۔ یہ ایک کے بعد ایک کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور پھر یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر عبداللہ بن رواحہ قتل ہو گئے تو مسلمان آپس میں مشورہ کر کے پھر کسی کو بھی اپنا لیڈر منتخب کریں۔ یہ بات بہت ڈفرینٹ تھی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسے نہیں کیا تھا کہ یہ قتل ہو جائے تو پھر یہ قتل ہو جائے تو پھر۔ تو ایک سیرت نگار ہیں واقعی، وہ لکھتے ہیں کہ ایک یہودی تھا اس زمانے میں، اس کا نام نعمان تھا، اور اس نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا تو اس نے کہا کہ اے ابو القاسم، اگر تم واقعی اللہ کے سچے نبی ہو تو جس کا نام تم نے لیا ہے، چاہے 100 کا بھی اس کے بعد لے لو، سب کے سب وہ جنگ میں شہید ہو جائیں گے، واپس نہیں آئے گا ان میں سے کوئی۔ اس لیے کہ جتنے نبی پچھلے گزرے ہیں وہ اگر کسی جنگ کے لیے 1 سے زائد لوگوں کا نام لیتے تھے تو وہ کبھی واپس نہیں آتے تھے۔ اس نے اس کی بیس پہ کہا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ خاموش ہو گئے، اور وہ آدمی، وہ یہودی حضرت زید کے پاس گیا اور کہنے لگا تیاری کر لو، اب تم نے واپس نہیں آنا۔ تو مطلب اگر نہیں بھی جانتے تھے تو اب پتہ چل گیا ہوگا جب یہ سارا کچھ ہوا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے تمہاری اس بات کا تو نہیں پتا، مگر یہ مجھے پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، بس۔ تو یہ ایک ڈفرینٹ بات تھی جو کہ اس جنگ میں ہوئی تھی۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں بک سے، دیکھیں اس لشکر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید پرچم باندھا۔ اس کا مطلب وائٹ پر، یہ یہاں کا ہے کہ وہ کوئی پیس کا سائن ہوتا ہے، وائٹ جھنڈی لہرا دینا، اس وقت کا کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ اور اسے حضرت زید بن حارثہ کے حوالے کیا اور وصیت فرمائی کہ جہاں حضرت زید بن عمیر قتل کیے گئے تھے وہاں پہنچ کر اس مقام کے باشندوں کو اسلام کی دعوت دیں، اور اگر وہ انکار کریں تو لڑائی کریں۔ کیا سمجھ آ گئی بات کہ اچھا جس کو جھنڈا دیا گیا وہی امیر ہے اصل میں۔ اور آپ کو پتہ ہے نا جنگوں کے اندر جھنڈے کی اہمیت کتنی زیادہ ہوتی تھی، اگر جھنڈا گر جاتا تھا تو سمجھ لیں یہ فلیٹ ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نام سے اللہ کی راہ میں اللہ کے ساتھ کفر کرنے والوں سے غزوہ کرو، اور دیکھو بدعہدی نہ کرنا، خیانت نہ کرنا، کسی بچے، عورت اور فنا کے قریب بڈھے کو، یعنی جو بالکل یعنی بہت ہی ایجڈ ہو گیا، بہت ہی بوڑھا ہے، اور گرجے میں رہنے والے تارک دنیا کو قتل نہ کرنا، کھجور اور کوئی درخت نہ کاٹنا، اور کسی عمارت کو منہدم نہ کرنا۔ اس سے آپ کو کیا پتہ چلتا ہے؟ جنگی انسٹرکشنز جو لوگ پورٹرے کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ جنگوں کی انہوں نے کی اور جنگوں کی بنیاد کے اوپر اسلام پھیلا اور تلوار کے زور پہ اور ایسی بات، آپ یہ دیکھ لیں کہ جنگ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ان کو ہدایات دی۔ آپ اندازہ کریں، بدعہدی نہ کرنا، خیانت نہ کرنا، اور جھوٹ بھی ایک طرح سے ایک خیانت بھی بات ہے، اور اسی طرح بچے، عورتیں، بوڑھے، ان کو نہ قتل کرنا۔ کوشچن یہ ہے کہ آج وہ کون سا اسلام ہے جو پریچ کیا جاتا ہے انٹرنیٹ کے تھرو، یا بعض آرگنائزیشنز نوجوانوں کو اس میں کر کے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک جہاد کر رہے ہیں۔ جہاد میں کیا عورتوں اور بچوں کو یا ایسے لوگوں کو جو جابس پہ جا رہے ہیں، اپنے بزنس پہ جا رہے ہیں، یا اپنی روزمرہ روٹین کے کام کر رہے ہیں جن کا کوئی لینا دینا نہیں ہے ایسی بزنس سے، کیا ان کو مارنا جائز ہے؟ پھر اگر کوئی صرف سیرت ہی پڑھ لینا تو اس کی آنکھیں کھل جائیں کہ ہمیں آج کے کچھ لوگ کیسے اسلام کو ڈسٹارٹ کر کے پیش کر رہے ہیں، اور آپ کو کہیں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ کون حق پہ ہے اور کون باطل پہ ہے۔ بعض لوگ کنفیوز رہتے ہیں، ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی، یہ تو نماز پڑھتے ہیں، یہ تو ایسے کرتے ہیں، پھر پتہ نہیں ان کے ساتھ ہمیں ہونا ہے یا پتہ نہیں یہ حق پہ۔ دیکھ لیں کہ سیرت کے مطابق کون چلنے والا ہے وہی حق پہ۔
اور جو اس سے ہٹا ہوا ہے وہ حق پہ نہیں ہے. بے جان چیز عمارت تک کو جی. اور ظلم کو آپ جہاد کا نام نہیں دے سکتے. ظلم اور جہاد میں بہت فرق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کوئی درخت نہ کاٹنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کسی بلڈنگ کو نہ توڑنا. اور آج آپ دیکھیں سب چیز افسوس اس بات کا اسلام ہی کے نام پہ ہے. یا تو تم کرو جو بھی کرنا ہے مگر اسلام کا نام یوز نہ کرو, اللہ اکبر نہ کرو اور اللہ کا نام نہ لو, پھر تم جو بھی کرو. لیکن کم از کم اسلام کے ساتھ ایسے لوگوں کا کوئی تعلق نہیں ہے جو بالکل اس سے اپوزٹ بات کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر بھیج رہے ہیں, جنگ کے لیے ہی بھیج رہے ہیں. یہاں پہ تو جنگ کے کوئی حالات بھی نہیں, جنگ کے لیے ہی بھیج رہے ہیں. اور انسٹرکشن دیکھیں کیسی. یہی بات ہمیں آج دنیا کو بتانی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جنگ کے لیے ایسی کرتے تھے. وہ کیسے کسی کے اوپر ایسا ظلم کر سکتے تھے, عورتوں اور بچوں کے اوپر کیسے کوئی ناروا سلوک کر سکتے تھے, جو جنگ کے بارے میں بھی اتنے زیادہ کانشیس ہیں کہ لوگوں کو یہ ہدایت کر رہے ہیں. اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جو بھی لشکر جاتا تھا نا تو اس کو مدینہ سے باہر تک چھوڑنے کے لیے جاتے تھے. ثنیۃ الوداع جو ہے, جو جگہ جہاں پہ وہ بچیوں نے 10 بجا کے ترانہ پڑا تھا, وہ ثنیۃ الوداع ہے, یعنی ودا کی پہاڑی. تو اس پہاڑی پہ کھڑے ہو کے ان کو مطلب خداحافظ کرتے تھے, ودا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تک جا کے ان کو چھوڑا اور ان کو یہ ہدایات دی. آپ ثنیۃ الوداع تک لشکر کے ساتھ تشریف لے گئے, پھر اسے الوداع کہا. اس لشکر نے جنوبی اردن پہنچ کر معان کے مقام پر پڑاؤ ڈالا. اب میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ جارڈن جو آج کا ہے وہ تھا وہ علاقہ جہاں پر ان کی شہادت ہوئی تھی حضرت حارث کی. تو وہاں پہ جا کے انہوں نے پڑاؤ ڈالا. اور وہاں اسے معلوم ہوا کہ ہرقل 1,00,000 کا لشکر لے کر معاب میں خیمہ زن ہے, اور اس کے ساتھ مزید 1,00,000 نصرانی عرب بھی شامل ہو گئے. اب جیسے جاسوسی وغیرہ ہوتی ہے اس طرح جاسوس نے آ کے اطلاع دی کہ بھائی اس طرح سے جو رومی فوج ہے وہ اور عرب قبائل ان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ لوگ آ رہے ہیں, ان کو جاسوسی ہو گئی تھی. تو انہوں نے آپس میں ایک یعنی جو عرب قبائل تھے انہوں نے ان سے رومیوں سے کہا کہ آپ آ جائیں ہماری ہیلپ کے لیے, یہ تو آ رہے ہیں ہم سے لڑنے کے لیے. یہاں پہ تو لکھا ہوا ہے ہرقل تھا, لیکن ہمیں اور سیرت کی کتابوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہرقل نے کبھی بھی مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کی جرت نہیں کی. وجہ کیا؟ شاباش, اس کو پتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں. ہاں اس کے جو آگے جو لوگ گورنر یا یہ وہ چھوٹی موٹی یہ چیزیں سب چلتی رہی ہیں. آپ آگے دیکھیں گے تبوک میں بھی لڑائی نہیں ہوئی تھی. تو یہ بات کرنا کہ ہرقل خود آ گیا تھا, جبکہ مسلمان تو ابھی اتنی بڑی کوئی پاور بھی نہیں تھے. رومی کیا تھے؟ سپر پاور اس زمانے کی, ٹھیک ہے, جس کو دنیاوی طور پہ جس کو ہم سپر پاور کہتے ہیں. تو مسلمان تو کوئی ایسی تھریٹ ہی نہیں تھی کہ وہ 1,00,000 لے کے وہاں پہ پہنچ جاتے. بعض تفسیر کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ ٹوٹل لشکر 1,00,000 تھا یا ٹوٹل لشکر 1,50,000 تھا, اس سے زیادہ نہیں تھا. یہاں پہ یہ 1,00,000 وہ نصرانی عرب کہا گیا اور 1,00,000 ہرقل کے بندے, لیکن ایسا نہیں تھا. ہرقل کی طرف سے انہوں نے رومیوں کو کہا تھا کہ آپ ہمیں کوئی ہیلپ بھیجیں, مگر انہوں نے تھوڑی سی ہیلپ بھیجی تھی, ایسا نہیں کہ 1,00,000 کا ہی لشکر بھیج دیا تھا. جی آپ یہی لکھ لیں, لیکن میں آپ کو ویسے بتانے کے لیے یہ کر رہی ہوں کہ اتنی بڑی نہیں تھی, زیادہ 1,00,000 یا 1,50,000 کا لشکر تھا. چلے اگر ہم 2,00,000 نہیں کرتے, 1 یا 1,50,000 تو تھے ہی نا. کین یو امیجن کہ کوئی ان دونوں کا کمپیریزن ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اب مسلمانوں کو پتا چل گیا کہ یہ اتنے زیادہ ہیں تعداد میں, تو اب انہوں نے وہاں پہ پڑاؤ کر لیا. انہوں نے کہا کہ لیٹس ڈسکس کہ کیا کیا جائے. اب کیا ہم ان کے ساتھ لڑیں یا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجیں پیچھے کہ ہمیں اور لوگ بھیجیں, یا چھوڑو اب ہم واپس چلتے ہیں. کچھ لوگوں نے یہ مشورہ دیا, ظاہری بات ہے کوئی میچ ہی نہیں ہے. تو اب ان کے پاس یہ سارے آپشنز تھے, تو سب بیک اینڈ فورتھ ایک مشورہ ہو رہا تھا. اب اس وقت حضرت زید بن حارثہ جو کمانڈر ہیں انہوں نے فرمایا اے عبداللہ بن رواحہ آپ بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے. اچھا, اب جو انہوں نے عبداللہ بن رواحہ نے جواب دینا ہے نا, ایکچولی حضرت زید بن حارثہ وہی چاہتے ہیں کہ وہی ہو, لیکن ایک بندہ ہوتا ہے نا جو بڑا آرٹیکولیٹ جس کو کہتے ہیں یہاں, بڑے اچھا بولنے والا, جب وہ بولتا ہے
تو لوگ جوش میں آ جاتے ہیں اور لوگ ایک جیسے خطیب ہوتے ہیں بڑے بڑے, اور لوگوں کو ایک جو کوئی کام نہیں بھی کرنا ہوتا, آپ فنڈ ریزنگز میں دیکھتے ہیں آپ کتنا فنڈ نکال دیتے ہیں. اسی طرح حضرت عبداللہ بن رواحہ جو تھے شاعر تھے اور اتنی زبردست یعنی شاعری اور اتنے زبان کے ماہر تھے. تو جب انہوں نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ بتائیں کہ کیا, اب آگے پڑھتے ہیں. اس اطلاع پر مسلمانوں نے 2 رات مشورہ کیا کہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھ کر آپ سے کمک طلب کریں یا جنگ میں کود پڑے. ابن رواحہ نے یہ کہہ کر انہیں گرما دیا کہ اب آپ لوگ جس بات سے کترا رہے ہیں یعنی شہادت, یہ وہی چیز ہے جس کی طلب میں ہم نکلے ہیں. انہوں نے کہا کہ تم کیا کرنے کے لیے نکلے, تمہاری چاہت کیا تھی؟ یہی تھی نا کہ تمہیں شہادت ملے, تو یہی تو ملنے لگی ہے, تو کیا تم اب اس سے بھاگنا چاہتے ہو, اب ڈر گئے ہو؟ یعنی انہوں نے اس طرح سے ان کو کیا. اور ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ راستے میں بھی جب یہ آ رہے تھے تو اس وقت بھی یہ اپنے ایک رشتہ دار تھے جن کو انہوں نے ریز کیا تھا, وہ یتیم تھے, حضرت زید بن ارقم, تو ان کو اپنے ساتھ سواری پہ بٹھایا ہوا تھا اور یہ جا رہے ہیں اور شعر پڑھتے جا رہے ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے شہادت دے اور میں کبھی واپس زندہ نہ ہوں. اور اتنی خوبصورت شاعری کر رہے ہیں, اور آپ سوچیں رات اندھیری ہو اور پھر چلے جا رہے ہیں اور اس میں یہ شاعری ہو رہی ہے. تو حضرت زید بن ارقم, کیونکہ یہ ان کی کفالت میں تھے نا, یہ زید بن ارقم عبداللہ بن رواحہ کی کفالت میں تھے اور یتیم تھے, وہی ان کی ٹیک کیئر کرتے تھے. تو وہ رونے لگے کہ مطلب آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں آگے سے ان کو مذاق کر کے ایک ایسی چھڑی سی مار کے ایک مذاق کر کے کہتے ہیں کہ تمہیں کیا ہے, مجھے وہ مل جائے گا جو میری طلب ہے, اور تم واپس اکیلے اونٹ پہ آؤ گے, دیکھو نا کہ اکیلے اونٹ کی سواری تمہیں مل جائے گی, اب میرے ساتھ بیٹھنا پڑ. تو یعنی اتنا تھا کہ یہ راستے میں بھی ان کی یہ بات ہے. اب یہاں پہ تو میرا خیال میں نہیں ہے, مگر ایک ان کی بات میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جب یہ نکلے تھے وہاں سے اس وقت ان کی کیا کیفیت تھی. یعنی ایسے ہی شہادت کی بات نہیں لوگوں کے لیے کر رہے ہیں, بلکہ جب یہ وہاں سے نکلے ہیں مسلمانوں کے پاس سے مدینہ سے, تو اس وقت یہ رونے لگے. یہاں پہ پتہ نہیں یہ واقعہ ہے یا نہیں ہے, آئی تھنک اس میں تو ہے, رحیق المختوم میں یہ واقعہ ہے کہ اس وقت یہ رونے لگے. تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں, کیا بات ہوئی؟ تو کہتے ہیں میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میں تم سے جدا ہو رہا ہوں یا مجھے دنیا کی کوئی محبت ہے اس لیے میں رو رہا ہوں, بلکہ میں نے یہ قرآن میں آیت پڑھی ہے کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, کہ تم سب کو جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے. تو مجھے نہیں پتا ہے کہ میں اس کے اوپر سے گزر پاؤں گا یا نہیں گزر پاؤں گا. یعنی اس وقت بھی ان کو کیا ہے کہ اب میں جا رہا ہوں, پتہ نہیں واپسی ہے یا نہیں ہے, اور آگے اللہ کے ہاں وہ کتنی مشکل گھاٹی ہے, پتہ نہیں ہے کہ میں اس سے گزر پاؤں یا نہیں گزر پاؤں. کتنا ان کو یہ احساس اس وقت بھی جاتے ہوئے بھی ان کا یعنی اندازہ کیجئے کہ کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ جا رہے ہیں. تو ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے, ایک بہت مشہور واقعہ شاید آپ نے سنا بھی ہو کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے, تو ایک وفد آیا ہوا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجلسو, بیٹھ جاؤ. تو یہ نا ابھی باہر تھے, ابھی مسجد میں انٹر ہو رہے تھے, تو وہیں بیٹھ گئے کہ یہ بھی نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کو کہہ رہے ہیں, بس ان کے الفاظ کانوں میں پڑے ہیں اور وہیں بیٹھ گئے. اتنی فرما برداری تھی. اور یہی ہے وہ صحابی کہ جب لوگوں کے پاس جاتے تھے تو کہتے تھے آؤ تھوڑی دیر کے لیے ایمان لے آئیں. مطلب کیا ہے, آؤ تھوڑی دیر اللہ کا ذکر کر لیں. بڑے پیارے صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے. تو اب یہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ایسا یہ خطبہ دیا کہ بھئی تم جس چیز سے ڈر رہے ہو نا وہی تو تمہاری تمنا تھی. نہیں کہنا آسان ہوتا ہے نا, ہمیں شہادت چاہیے, ہمیں شہادت چاہیے, لیکن اب جب سامنے اتنا بڑا ایک لشکر نظر آ رہا ہے, تم اسی کی تو تمنا کر کے آئے تھے نا, تمہیں شہادت چاہیے تھی, تو اب کیوں پیچھے جانے کا سوچ رہے ہو؟ اور انہوں نے کہا ہم تعداد اور قوت و کثرت کے بل پر نہیں لڑتے,
بلکہ ہماری لڑائی اس دین کے بلبوتے پہ ہے جس سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے. ہمارے سامنے دو خوبیاں ہیں, غلبہ یا شہادت. ہمارے سامنے تو دونوں ہی بھلائیاں ہیں, یا تو ہمیں فتح مل جائے گی یا شہادت مل جائے گی, دونوں ون ون سچویشن ہے, ون لوز تو کوئی ہے نہیں. تو لوگوں نے کہا واللہ ابن رواحہ سچ کہتے ہیں. لوگوں میں پھر جوش آ گیا, لوگوں نے کہا کہ ہاں ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم لڑنے کو تیار ہیں. چنانچہ انہوں نے آگے بڑھ کر موتا میں پڑاؤ ڈالا, پھر وہیں لشکر کو ترتیب دیا اور لڑائی کے لیے تیار ہو گئے. اب یہ موتا وہ جگہ ہے جہاں پہ لڑائی پیش آئی تھی, اور اسی کی وجہ سے اس کا نام معرکہ موتا ہے. یہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ایک گاؤں تھا, اور یہاں پہ اس ایک اور بلکہ گاؤں کے پاس سے یہ گزر رہے تھے. یہ بھی تھوڑا سا واقعہ بیچ میں بتا دوں کیونکہ اینڈ میں اس کے اوپر بھی بات آتی ہے کہ یہ ایک گاؤں کے پاس گزر رہے تھے, تو ایک جو وہاں کے کچھ لوگ تھے, شریر لوگ, انہوں نے تیر اندازی کر کے ان کے لشکر میں جو پیچھے لوگ تھے ان صحابہ کو زخمی کر دیا, اور ایک صحابی ان میں شہید بھی ہو گئے. تو بعض مسلمانوں نے کہا کہ ان سے پہلے بدلہ لیتے ہیں. حضرت زید نے فرمایا نہیں. دیکھیں یہ بتانا, یہ جو سیرت ہم پڑھ رہے ہیں نا, ہو سکتا ہے آپ کو جگہوں کے نام یا یہ نام نہ بھی یاد رہیں, لیکن زندگی میں جب بھی لیسن لینا ہو تو سیرت سے لیں. اتنے فوکسڈ تھے کہ یہ نہیں کہ چلو آؤ پہلے ان سے لڑ لیتے. انہوں نے فرمایا نہیں, میں نہیں چاہتا کہ یہاں پہ اب تم لوگ لڑو, زخمی ہو جاؤ, تھک جاؤ, ایک دوسرے سے جدا ہو جاؤ, اور پھر جو اصل ہمارا مقصد ہے اس سے ہم رہ جائیں. کئی دفعہ ہم کتنے ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں, ایک کام کو کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں, بیچ میں کچھ اور شروع ہو گیا, ادھر ہی چل پڑے اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اصل کام کیا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم وہیں پہ جا کے ان کے ساتھ لڑیں گے. اب جب فوجیں آمنے سامنے آئیں, اب کیا تھا, ایک خوفناک اور سنگین مارکا شروع ہو گیا. اچھا, مارکا شروع ہونے سے پہلے ابو ہریرہ جو تھے وہ سمجھ لیں کہ اس جنگ میں مسلمانوں کے ساتھ پہلی دفعہ شامل ہوئے. کیسے بتائیں؟ شاباش, اسلام لے کر آتے کہاں پہ؟ خیبر میں آ کے ملے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو ابو ہریرہ اس جنگ میں جب شامل ہے اور آمنا سامنا ہوا ہے, تو انہوں نے تو دیکھا جب کہ رومیوں کے جو ہتھیار اور جو ان کے گھوڑے, اور سوچے نا سپر پاور تھی, اور جو ان کے لباس تھے, جنگی لباس تھے, اور جو ان کی شان و شوکت تھی, اس کو دیکھ کے جس کو کہتے ہیں آنکھیں خیرہ ہو گئی, چکا چوند ان کی دیکھ کے, تو ان کی آنکھیں مطلب ایسے ہو گئیں کہ یہ چندھیا گئیں کہ یہ کیا. اس وقت ثابت بن ارقم نے ان کو جب ایسے دیکھا نا, تو ان کو فرماتے ہیں کہ آپ ان کو دیکھ کے حیران ہو رہے ہیں, آپ ہمارے ساتھ بدر میں شامل نہیں تھے. یعنی وہاں پہ کیا تھا, 313 اور وہ 1000 تھے, اور وہ کتنی تیاری کے ساتھ آئے ہوئے تھے. تو فرمایا کہ ہم نے کبھی فتح اپنی تعداد کی وجہ سے نہیں حاصل کی. مومن کے لیے فتح تعداد سے نہیں ہوتی. ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں, ہمارے پاس یہ نہیں ہے. آج ہمارا رونا کس بات کا ہے؟ ہمارے پاس کوئی ریسورسز ہی نہیں. ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس تو کچھ نہیں. ان کے پاس تو اتنا ہے, ان کے پاس ریسورسز نہ دیکھو, ایمان دیکھو. کام کرنے کے لیے یہ چیزیں نہیں چاہیے. کام آپ ایک نیچے ٹارٹ بچھا کے بھی کر سکتے ہیں, آپ درخت کے نیچے بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں. ہم کام کرنے والے تو بنے. تو وہ انہوں نے ان کو کہا کہ یہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ ہم سے تعداد میں کتنے ہیں یا ان کے پاس اسلحہ کتنا ہے, ہم کبھی بھی اس سے نہیں جیتے, ہم اپنے ایمان سے جیتے ہیں. اب تاریخ انسانی کا عجیب ترین مارکا تھا یہ, واقعی نہیں, مطلب ایسا تو کبھی کسی نے دیکھا ہی نہیں ہوگا. 3000 اور کہاں لاکھ, 1.5 لاکھ یا 2 لاکھ کا لشکر. اب کہ 3000 جاں باز 2 لاکھ کے لشکر جرار کا مقابلہ کر رہے تھے, اور 2 بدو ڈٹے ہوئے تھے ہتھیاروں سے لیس. یہ بھاری بھرکم لشکر دن بھر حملے کرتا اور اپنے بہت سے بہادر گنوا بیٹھتا, لیکن اس مختصر سی نفری کو پسپا کرنے میں وہ کامیاب نہیں ہوتے تھے. یہ اتنے تھوڑے سے تھے, مگر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 2 لاکھ ہیں وہ, تو اگر لاکھ بھی ہیں تو تب بھی وہ چاروں طرف سے گھیر لیتے تو ختم تھا. مگر کیا ایسی بات تھی کہ وہ ان کو یعنی ختم نہیں کر پا رہے تھے, ان کو پیچھے نہیں کر پا رہے تھے. مسلمانوں کا علم یعنی جھنڈا جو تھا وہ سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ نے لیا,
پھر وہ لڑتے رہے یہاں تک کہ دشمن کے نیزوں میں گت گئے اور خلعت شہادت سے مشرف ہو کر زمین پر آ رہے. ان کے بعد حضرت جعفر نے علم سنبھالا اور خوب جنگ کی. جب لڑائی کی شدت شباب کو پہنچی، یعنی جب بہت تیز ہو گئی لڑائی، تو اپنے سرخ و سیاہ گھوڑے کی پشت سے کود پڑے، کوچیں کاٹ دی اور وار پر وار کیے یہاں تک کہ ان کا دایاں ہاتھ کٹ گیا. اب یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت جعفر جو تھے سب سے پہلے تو وہ دلیری سے لڑے، اور اس کے بعد پہلے حضرت زید لڑے، پھر اس کے بعد حضرت جعفر. بعض جگہ پہ یہ بھی آتا ہے کہ ان کے گھوڑے کی کسی نے ٹانگیں کاٹ دی تھی، اور جب ٹانگیں کاٹتی تو وہ الٹ کے اوپر سے گرے اور پھر اٹھے ہیں. اب جھنڈا کن کے ہاتھ میں ہے؟ ان کے ہاتھ میں. ایک ہاتھ میں جھنڈا ہے اور ایک ہاتھ سے لڑ رہے ہیں. اچھا، اس وقت ان کا ایک دایاں بازو دشمن نے کاٹ دیا تو اپنے جھنڈے کو بائیں میں پکڑ لیا، پھر بایاں بازو بھی کاٹ دیا. آپ یہ اندازہ کریں، بازو کاٹنا ایک تو ویسے ہی ایک ایسے لگ رہا ہے جیسے ہم ایسے ہی کوئی بات کر رہے ہیں. اپنی امیجنیشن میں لے کر آئیں کہ ہمیں ایک ذرا چھری کا کٹ بھی لگ جاتا ہے نا تو ہم سی کرتے وہیں بیٹھ جاتے ہیں. کوئی بھی کام کر رہے ہوں گے چھوڑ دیں گے. یہ جنگ کے میدان میں ہے، بازو کٹا ہوا ہے اور جھنڈا نیچے نہیں گرنے دیا، دوسرے بازو میں پکڑ لیا. اللہ اکبر، معمولی بات نہیں ہے. پھر دشمن نے ان کا دوسرا بازو بھی کاٹ لیا، تو جو بازو رہ گئے تھے انہی سے سینے کے ساتھ لگا لیا اور بیٹھ گئے. تو تب انہوں نے چاروں طرف سے ان کو گھیر لیا تھا، تب پیچھے سے کسی نے وار کیا اور ٹکڑے کر دیا، ان کو بیچ میں سے آدھا ٹکڑا کر. لیکن اس وقت بھی دیکھیں حضرت عبداللہ بن رواحہ فرماتے ہیں کہ مجھے کسی نے آواز دی، عبداللہ بن رواحہ، کہ حضرت جعفر شہید ہو گئے. اب یعنی جھنڈا لینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بنایا تھا نا، وہ آگے بڑھے اور انہوں نے جھنڈا لیا. اچھا، اب آپ اندازہ کیجئے یہ بات کہ یہ سین یہاں پہ ہو رہا ہے اور ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے فرماتے ہیں کہ لوگوں کو اعلان کرو کہ جمع ہو جائیں. لوگ جمع ہو گئے ہیں مسجد میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو میرے لیے سمیٹ دیا اور میں دیکھ رہا ہوں جنگ کا میدان، اور زید گر گئے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زاروں قطار رو رہے ہیں کیونکہ زید بیٹے، منہ بولے بیٹے. اگر اللہ تعالیٰ نہ فرماتے کہ یہ اب سے جو منہ بولا بیٹا ہے اس کو کوئی حقیقی بیٹا نہیں بنا سکتا، تو صحابہ فرماتے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ زید بن محمد نہیں ہے، یہ تو زید بن حارثہ ہے، ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ جعفر گر گئے. اور اس کے بعد ہے حضرت عبداللہ بن رواحہ کی باری آتی ہے. اب عبداللہ بن رواحہ جو ہیں یہ فرماتے ہیں کہ کسی نے ایسے مجھے آواز دی اور میں آگے بڑھا اور پھر انہوں نے جھنڈا پکڑ لیا. لیکن جھنڈا پکڑنے سے پہلے انہوں نے کچھ اشعار بولے ہیں جو کہ یعنی جو وہاں پہ صحابی تھے انہوں نے سنے ہیں. بعد میں تو یہ شہید ہو گئے تو کسی کو تو نہیں بتایا، مگر جو ان کے اشعار تھے نا وہ صحابی روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے جو جھنڈا اٹھانے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے جیسے ایک انسان ریزسٹ کرتا ہے نا، ایسے ریزسٹنس آیا. جھنڈا نہیں آگے بڑھ کے پکڑ لیا کہ جیسے جلدی سے پکڑ لیتے ہیں. کیا ان کے ذہن میں بات آئی ہے کہ دیکھیں ایک بات ہوتی ہے نا، بولنا یہ بڑا آسان ہوتا ہے، ہاں جی ہمیں تو بس یہ کرنا پڑ جائے تو ہم یہ کر دیں گے، وہ کر جائے تو وہ کر دیں گے، ہم ایسے کر دیں گے، ہم اللہ کے لیے جان دے سکتے ہیں، ہم اپنے دین کے لیے یہ کر سکتے ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ قربان سکتے ہیں، ہم فلاں کر دیں گے، ہم تو جی ایسے بھی حالات ہوں گے تو کوئی بات نہیں ہے. پھر یہ باتیں کرنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن جس وقت ٹائم آتا ہے نا، آپ سوچیں کہ اس ٹائم پہ وہ سامنے اپنے دیکھ رہے ہیں موت، اور ان کے بھی بچے تھے، ان کی بھی بیویاں تھیں، اور یہ ینگ ہیں سب لوگ. ہم سوچتے ہیں جب صحابہ کرام کو سوچتے ہیں یرحمک اللہ، ہم یہ سوچتے ہیں کہ جیسے وہ پتہ نہیں کوئی روبوٹس تھے جن کا کوئی جذبات نہیں تھے، جن کے ایسا کچھ نہیں ہے. جو آج ہمارے جذبات ہیں نا، اسی طرح ان کے بھی بچے اور ان کے بھی گھر والے تھے اور ان کے بھی کنبے قبیلے تھے اور ان کو بھی ایسی اٹریکشن تھی اور محبتیں تھیں. تو اس وقت ظاہر ہے ایک
دل میں بات واللہ عالم کیا آئی، یا بچوں کی یاد آئی، یا کیا بات آئی، تو اس وقت آگے سے کہتے ہیں قسم ہے نفس تجھے کہ تو آگے بڑھ، تجھے آگے بڑھنا ہوگا، نہیں تو میں تجھے زبردستی لے کر جاؤں گا. جیسے اپنے آپ سے ایک جنگ ہو رہی نا، اندر ہی اندر بھی انسان لڑتا ہے اپنے آپ سے. آپ دیکھیں کوئی نیکی بھی آپ کرنے لگتے ہیں، اندر ہی اندر ایک جنگ ہوتی ہے، نہیں یہ کرنا یہ بڑا مشکل ہے. اس وقت انسان اپنے اندر فائٹ کر رہا ہوتا ہے. یہ وہ فائٹ کر رہا ہے. سوچیں سبحان اللہ کیسے شاعر تھے کہ جنگ کے میدان میں اور اشعار منہ سے نکل رہے ہیں. اور اب وہ ظاہر ہے عربک کے وہ اشعار تو ہم اب نثر کریں گے، وہ مانا تو نہیں آ سکتا، مگر کہہ رہے ہیں اے نفس تو آگے بڑھ، تو آگے بڑھ، اگر تو نہیں بڑھے گا میں تجھے زبردستی لے کر جاؤں گا. یہی تو وہ جنت ہے جس کا تجھے خواہش تھی. اور اپنے آپ سے یہ کہتے جا رہے ہیں. اتنے میں ان کے کزن تھے، انہوں نے ایک گوشت کی بوٹی ان کے آگے کی کہ آپ نے کچھ نہیں کھایا ہوا، آپ یہ کھا لیں، آپ تو جنگ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں. ایسے منہ میں لیے اور پھینکی ہے اور آگے بڑھے. اور فرماتے ہیں کہ ادھر مسلمان جنگ کر رہے ہیں اور تجھے اپنے پیٹ کی پڑی ہوئی ہے. تو یہ ان کے یعنی جذبات تھے اس ٹائم پہ، جس وقت کے بالکل جنگ کا میدان تھا. اب آگے پھر بڑھتے ہیں اور بڑھ کے جھنڈا یہ لے لیتے ہیں اپنے ہاتھ میں، اور اس کے بعد لڑتے لڑتے یہ بھی شہید ہو جاتے ہیں. جو یہ فرما رہے تھے نا کہ اے نفس اللہ کی رضا کے لیے آگے بڑھ، واقعی انہوں نے نفس کو آگے بڑھا دیا. اور جو یہ کہتے تھے کہ تو کیا ہے اے عبداللہ بن رواحہ، تو کیا ہے سوائے ایک گندے پانی کی بوند کے، تو اور کیا ہے. سوچیں ایک انسان کی اس بات کا کرنا جنگ کے میدان میں، جب چاروں طرف لڑائی ہو رہی ہے زبردست، اس وقت یہ بات کو یاد رکھنا. اور کیا تجھے جنت نہیں چاہیے؟ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ کیا تجھے جنت نہیں چاہیے؟ لک ایٹ دا فائٹ جو ان کے اندر ہو رہی ہے. اور انسان کو لڑنا پڑتا ہے اپنے آپ سے نیکی کے میدان میں آگے بڑھنے کے لیے، کیونکہ نیکی کرنا گراں گزرتا ہے نفس پہ، مشکل ہے. اللہ کے راستے پہ چلنا مشکل ہے. اس وقت نفس کو ایسے کچھ لو. کیا تجھے آرزو نہیں ہے جنت کی؟ یہی تو جنت تو تجھے ملنے والی ہے. جب انسان مثلاً اتنی بات ہے کہ تہجد کے لیے اٹھنا ہو، اس وقت کہو اپنے آپ کو کیا نفس تجھے کیا ہو گیا؟ کیا جنت نہیں چاہیے؟ کیا اللہ کی رضا نہیں چاہیے؟ لیکن ہم اس وقت اپنے نفس کو فائٹ نہیں کر پاتے. اور اس وقت جو نفس کہتا ہے نا سلا رہا ہوتا ہے اور ہم سو جاتے ہیں. ان کو بھی بیوی بچے یاد آئے، ان کو بھی زندگی پیاری تھی. حالانکہ دیکھیں میں نے آپ کو کیا بتایا کہ جب سے چلے ہیں اس وقت سے شہادت کی تمنا کرتے آئے، اور ابھی لوگوں کو کیا کہہ رہے تھے. لیکن جب ریالٹی فیس کرنی ہوتی ہے نا، وہ بہت ڈفرینٹ ہوتی ہے. میں یہ کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پردے رکھے ہیں جو ہمارے ایمانوں کا امتحان نہیں دے رہے. اگر وہ ہمارے امتحانوں کو آزما لیں تو ہم کسی جگہ سٹینڈ کرنے کے قابل نہیں. ہماری تمنا ہے تو جنت الفردوس کی ہیں، لیکن کیا ہے ہمارے پاس آج عمل کے اندر؟ کیا ہے ہمارے پاس؟ اور ہم اتنا سا نفس کی خواہش کو کچل نہیں پاتے کہ ہم ذرا سی نفس کی کوئی تمنا ہوتی ہے ہم کہتے ہیں فوراً اپنی مرضی کو پورا کریں، فوراً اپنی خواہش کو پورا کریں. یہ جب میں آپ کو بس پڑھانے کے لیے یہ سارا تیار کر رہی تھی، پورا دن میں اتنی ڈسٹرب رہی اور مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ آج ہو رہا ہے. ابھی تو آپ آگے دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا گزرے. یہ وہ لوگ ہیں جو بگ نیمز تھے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بیعت عقبہ پہلی والی اولا کے اندر حصہ لیا، تب بھی وہ اس وقت ٹھٹک گئے. تو یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں آزمائے نہ، ورنہ ہم کیا ہیں جب صحابہ کرام کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے. اور صحابہ بھی انسان تھے. تو یہ جو بلند و بانگ دعوے کرتے نا، یہ کرنے سے پہلے ہم سوچیں ابھی ہمارے پر آزمائش آئی نہیں، یہ صرف ہماری زبان کی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے. یہاں تک کہ پھر انہوں نے جھنڈا بائیں ہاتھ میں لیا اور بلند رکھا، یہاں تک کہ ان کا بائیں ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا. پھر دونوں باقی ماندہ بازوؤں کی مدد سے جھنڈا آغوش میں لے لیا اور وہ آسمانی فضا میں لہراتا رہا، یہاں تک کہ وہ نیزوں اور تیر کے 90 سے زیادہ زخم کھا کر خلعت شہادت سے سرفراز ہو گئے. یہ سارے زخم ان کے جسم کے اگلے حصے میں آئے تھے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟
کہ بہادری سے لڑے, پیٹھ نہیں موڑی کہ میں بھاگ جاؤں. ان کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ کی باری تھی. انہوں نے جھنڈا لیا, آگے بڑھے, پھر اپنے مہ نامی گھوڑے سے اتر کر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. ان کی شہادت پر جھنڈا حضرت ثابت بن ارقم نے تھام لیا تاکہ گرنے نہ پائے, اور مسلمانوں سے کہا کہ آپ لوگ کسی آدمی پر اتفاق کر لیں, یعنی کوئی اپنا امیر بنا لیں. اب انہوں نے جب جھنڈا پکڑا نا تو انہوں نے پیچھے ہٹ گئے, وہ اب جنگ سے تھوڑا الگ ہو گئے, اور انہوں نے لوگوں کو کہا لوگوں میرے پاس آؤ, لوگوں میرے پاس آؤ, کوئی اپنا امیر اس وقت چن لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا, اس کے بعد یہ, اس کے بعد یہ شہید ہو گئے تو اس کے بعد آپس میں مشورہ کر کے کسی کو امیر چن لینا. اب کوئی اپنا امیر چن لو. لوگ اس وقت کیا کہیں گے, آپ ہی بس بن جائے. ایسے ہی ہوتا ہے نا, آپ ہی بن جائے. کہتے میں نہیں اس قابل ہوں. اب وہاں پہ کوئی ایک بندہ ایسا ہے جو اتنا زبردست ہے لیکن وہ خاموش ہے, اور وہ پیچھے ہے کہیں چھپ کر کے. حضرت خالد بن ولید, جو ابھی کب مسلمان ہوئے, بالکل ابھی صرف چند مہینے, 2 یا 3 مہینے ہوئے ہوں گے. ہاں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ جو یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا, جو آخر کے جو ہم نے پڑھا تھا کہ آخر میں جو 3 لوگ مسلمان ہوئے تھے جن کے بعد پھر فتح مکہ ہو گئی, پھر کوئی مسلمان نہیں ہوا. وہ 3 لوگ کون کون تھے؟ حضرت خالد بن ولید انہی میں تو ایک تھے نا. یعنی اتنے بالکل, اور دوسرے جو تھے ان کا ابھی ہم واقعہ پڑھنے والے, یعنی اتنے ریسنٹ مسلمان ہوئے. اب انہوں نے جو کاروائیاں پہلے کی ہوئی ہیں, زخم تو تھے نا مسلمانوں کے دلوں پہ, کسی کے بھائی کو مارا ہوا ہے, کسی کو مارا ہوا ہے. یاد ہے آپ کو احد میں کیا ہوا تھا, خندق میں کیا ہوا تھا, ہاں, پھر جب حدیبیہ کا ہونے لگا تھا تب بھی چھپ کے بیٹھے تھے. یہ سب باتیں پتہ ہیں. اب وہ چپ ہیں, وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں آتا ہوں مجھے دو, میں اتنا بڑا کمانڈر, اور وہ میں نے تو اتنی جنگیں وہاں پہ لڑی ہوئی ہیں. خاموش ہیں, لو پروفائل, خاموش ہیں, اس لیے عاجز مزاج کہ نہیں میں نہیں ہو سکتا, یہ اتنے بڑے لوگ میں کیسے. لوگ کہتے ہیں نہیں آپ ہی بنیں گے, آپ ہی بنیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر, اب سوچیں کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اب جعفر گر گئے, اور اب اس کے بعد خاموش ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. لوگ کہہ رہے ہیں کیا ہوا, کہ عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش کیوں ہیں؟ وہ وہاں پہ وہ ریزسٹ کر رہے ہیں, ابھی وہ نہیں اٹھا رہے تلوار, جھنڈا نہیں اٹھا رہے. وہ جو ان کے ذہن میں باتیں آئی ہیں اور انہوں نے اشعار کہے ہیں نا, وہ پوز جو آیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ خاموش ہیں. اور اس کے بعد فرمایا اب عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا اٹھا لیا, اور اب وہ گر گیا اور وہ شہید ہو گیا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اس کے بعد خاموش رہے تھوڑی دیر. اب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اب کیا ہوتا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے جھنڈا اٹھا دیا. اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے جھنڈا اٹھا لیا. حضرت خالد بن ولید کو پھر جب انہوں نے بنایا اپنا کمانڈر تو انہوں نے جھنڈا اٹھایا, اور وہ جو لڑے ہیں تو فرماتے ہیں کہ خود کہ موتا کی جنگ میں میرے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹ گئیں, اتنا لڑے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہاں پہ عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا پکڑا اور ثابت قدمی سے جمے رہے ہیں حتیٰ کہ وہ بھی شہید ہو گئے, اور ہر ایک کے بارے میں فرمایا ان کے لیے بخشش مانگو, ان کے لیے بخشش مانگو. اب فرمایا خالد بن ولید نے پکڑ لیا اور فرمایا اللہم ہوا سیف من سیوفک فانصرہ, اے اللہ خالد تیری تلواروں میں سے ایک تلوار ہے, اس کی مدد فرما. اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے ان کو سیف اللہ کا جو لقب ملا ہوا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لقب دیا تھا کہ اللہ کی تلوار ہیں یہ. تو انہوں نے پھر جھنڈا پکڑا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے مدد فرمائی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ خبر سنا رہے تھے آپ کی آنکھوں سے متواتر آنسو رواں تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خبر دے دی کہ حضرت خالد بن ولید ہیں, اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی ہے. کیسے ہوا تھا پھر یہ کہ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید نے جو حملہ کیا, یہاں سے پڑھتے ہیں
لوگوں نے حضرت خالد بن ولید پر اتفاق کر لیا اور اس طرح جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کی طرف منتقل ہو گیا. خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر اتنی پرزور اور بے نظیر جنگ کی اور ان کے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹ گئیں. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مدینہ میں اسی دن 3 سپہ سالاروں کی شہادت کی خبر دی اور بتلایا کہ اب کمان خالد بن ولید کے ہاتھ میں آ گئی ہے اور انہیں اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار قرار دیا. دن ختم ہوا تو دونوں فریق اپنے اپنے کیمپوں میں واپس چلے گئے. یعنی اتنی انہوں نے زبردست جنگ کی کہ دشمن پھر بھی کچھ نہ کر سکا اور رات کو یہ اپنے کیمپ میں آ گئے. اور رات کے وقت انہوں نے پھر جا کے وہ جو باڈیز تھی نا وہ اٹھائیں اور ان کو دفن کیا ہے. اور پتہ ہے آج بھی جارڈن میں ان تینوں صحابہ کی قبریں موجود ہیں. اور کبھی آپ کو موقع ملے تو جا کے دیکھ سکتے ہیں. تو صبح ہوئی تو حضرت خالد بن ولید نے لشکر کی ترتیب بدل دی. پیچھے کو آگے، آگے کو پیچھے، دائیں کو بائیں اور بائیں کو دائیں کر دیا. یعنی جو رائٹ پہ تھے ان کو لیفٹ پہ بھیج دیا، لیفٹ والوں کو رائٹ پہ، پیچھے والوں کو آگے، آگے والوں کو پیچھے. بہت اسٹریٹجسٹ تھے نا یہ تو جنگ کے. تو انہوں نے اس طرح جب ترتیب بدلی ہے تو دشمن نے سمجھا مسلمانوں کے پاس کمک آ گئی، ان کے پاس اور پیچھے سے نفری آ گئی ہے. اور انہوں نے یہ بھی کیا تھا کہ کچھ مسلمانوں کو ایک جگہ جو ریتلا علاقہ تھا اس میں دور دور کھڑے کر دیا اور پھر کہا کہ دوڑو. اور جب وہ دوڑے تو گرد اڑی، ایسے لگا کہ پیچھے سے اور آ گئے ہیں جو شامل ہو گئے. تو مسلمانوں کے پاس کمک آ گئی ہے، اس پہ روب چھا گیا. حضرت خالد نے ہلکی سی جھڑک کے بعد لشکر کو پیچھے ہٹانا شروع کیا لیکن دشمن کو آگے بڑھنے کی جرت نہ ہوئی. اب مسئلہ یہ تھا کہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ اگر ہم ویسے پیچھے بھاگے ہمارا پیچھا کر کے یہ ہمارا صفایا کر دیں گے. ظاہر ہے اتنے تھوڑے سے تھے تو یہ تو ہمیں جانے نہیں دیں گے واپس. تو اب جب واپس بھی مڑنا ہے، پیچھے بھی ہونا ہے، تو وہ ایک طریقے سے کے ساتھ ہونا ہے. اب وہ جب پیچھے ہونے لگے اس اسٹریٹجی کے ساتھ تو دشمن نے سمجھا یہ ایک جنگی چال ہے، پتہ نہیں یہ پھر اور مڑ کے آنے والے ہیں. تو ان کو جرت نہیں ہوئی کہ یہ پیچھا کریں. اسے خطرہ تھا کہ یہ کوئی چال نہ ہو. اس طرح مسلمان موتا کی طرف سمٹ آئے اور 7 دن تک دشمن سے جھڑپ کرتے رہے. پھر دونوں فریق رک گئے اور لڑائی ختم ہو گئی کیونکہ رومیوں نے سمجھا کہ مسلسل کمک پہنچ رہی ہے اور وہ چال چل کر رومیوں کو صحرا میں گھسیٹ لے جانا چاہتے. انہوں نے سمجھا یہ پتہ نہیں ہمیں آگے لے کر آ رہے ہیں تو یہ انہوں نے ہمیں نہ صحرا میں لے جا کے وہاں پہ ہمیں ختم کیا، تو یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم پیچھے پیچھے ان کے آئیں. تو وہ رک گئے، انہوں نے ان کا پیچھا نہیں کیا اور گھسیٹ لے جانا چاہتے ہیں جہاں سے بچ نکلنا آسان نہیں. اس طرح اس جنگ میں مسلمانوں کا پلڑا بھاری رہا. اس غزوے میں 12 مسلمان شہید ہوئے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ صرف 12 اندازہ کر سکتے ہیں. لیکن ان میں اکابر صحابہ تھے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا تو صحابہ اتنا رو رہے ہیں. آپ نے پوچھا تم کیوں روتے؟ کہتے ہمارے بیسٹ جو تھے، ہمارے بہترین تو ہم میں سے چلے گئے. اس غزوے میں اچھا پھر دشمن خاصی تعداد میں مارے گئے مگر ان کی تعداد معلوم نہ ہو سکی. اس سے اندازہ کیجئے کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ کو جب اٹھایا گیا ہے تو ان کے اوپر اتنے سارے اور جو لوگ تھے وہ پڑے ہوئے تھے، یعنی بے شمار لاشیں ارد گرد تھیں. حضرت جعفر طیار کے ارد گرد بے شمار لاشیں تھیں. اس کا مطلب وہ کتنا لڑتے رہے. ایون ان کے ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ ان کے زخم جب گنے گئے، کہتے ہیں میں نے کھڑے ہو کے ان کے زخم گنے ہیں تو اس وقت میں نے ان کے جسم کے اوپر بعض جگہ پہ 90 آتا ہے اور بعض جگہ پہ 50 آتا ہے، اتنے زخموں کو دیکھا کہ ان کے جسم پہ لگے ہوئے، یعنی اتنا لڑے ہیں. جی حضرت جعفر کے جسم پہ اتنے زخم تھے شہادت سے پہلے. اتنا یعنی اتنا انہوں نے ریزسٹ کیا، اتنا انہوں نے لڑا، اتنے زخم کھائے، اس کے بعد شہید ہوئے. ہم دیکھ رہے تھے کہ حضرت خالد بن ولید کی جنگی اسٹریٹجی کے بعد مسلمانوں نے پیچھے موو کیا اور بچ کر واپس آ گئے. اور 12 کی تعداد کی شہادت ہونا بہت ہی یعنی کم تعداد ہے اس لحاظ سے جتنے بڑے دشمن کے ساتھ ان کا مقابلہ تھا.
مگر جس وقت یہ خبر ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے ہی لشکر کے آنے سے پہلے ہی دے دی ہوئی تھی مدینہ میں، تو جس وقت یہ خبر پہنچی ہے اور لوگوں کو پتہ چلا کہ ان کے لوگ جو شہید ہوئے ہیں، تو گھر گھر سمجھ لیں کہ ایک ماتم کی کیفیت ہو گئی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا حال یہ تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، یعنی جیسے انسان صدمے سے نا کھڑا بھی نہیں ہو سکتا نا، اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور انتہائی آپ کو دکھ تھا، کیونکہ جو یہ تینوں صحابی تھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ کلوز تھے. حضرت زید کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ کتنے پیارے تھے، حضرت جعفر بہت، اس سے زیادہ کیا آپ اس سے اندازہ کر لیں اس بات سے کہ ان کے آنے کی اتنی زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوئی تھی. اور پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ ان ساتھیوں میں سے تھے جو شروع کے ساتھی تھے. آپ کو پتہ ہے جو شروع سے آپ کے ساتھ ہوتا ہے اس کے ساتھ محبت ہی اور ہوتی ہے، تو وہ ان ساتھیوں میں سے تھے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر کے گھر تشریف لے گئے. تو ان کی جو بیوی تھی، حضرت جعفر آپ کو پتہ ہے خود بھی بہت ینگ تھے، یعنی کوئی 30s میں تھے، اور ان کی بیوی حضرت اسماء بنت امیس جو ہیں آٹا گوندھ کے رکھا ہوا تھا، بچوں کو تیار کیا ہوا تھا نہلا دھلا کے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعفر کے بچوں کو میرے پاس لے کر آؤ. تو ان کو لایا گیا، اپنی گود میں دونوں کو بٹھایا اور اپنا سر رکھے اور ساروں قطار رونے لگے. تو حضرت اسماء بنت امیس جو تھی وہ اب ظاہر ایک ذہن میں بات آتی ہے کہ کیا بات ہوئی ہے. تو فرمایا یا رسول اللہ کیا ہوا ہے، کیا جعفر کی کوئی خبر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ تم صبر کرو اس کے اوپر نا، وہ اب نہیں رہے. تو وہ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ رو اتنا، یعنی ان کے اوپر صدمہ گزرا کہ وہ بے ہوش ہو گئیں. بعض میں آتا ہے کہ وہ زاروں قطار رونے لگی، چیخنے لگی، اور عورتیں بھی جمع ہو گئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ لوگوں جعفر کے گھر والوں کو اکیلا نہ چھوڑنا، ان کو کھانا وغیرہ بھجوانا، اور ان کو اپنے کھانے پینے کا کوئی ہوش نہیں رہے گا. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جس کے گھر میں کوئی فوتگی ہو اور ایسے کسی قریبی کا یا کوئی ناگہانی ایسی ہو جہاں پہ لوگ نارمل ہوں، کوئی ایسی بات ہے وہاں پہ تو نہیں اتنی، لیکن جہاں پہ ایسی کوئی ناگہانی آپ کو پتہ ہے کہ ان لوگوں کو نہیں ہوش اپنے کھانے پینے کا، وہاں پہ لوگوں کو چاہیے کہ ان کے کھانے پینے کا اہتمام کریں جو ان کے خاص طور پہ قریبی رشتے دار ہیں. اور ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ان کے اوپر ایک بوجھ ڈال دیں کہ آپ لوگوں کو کھلاؤ. اور اسی طرح ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پہ سارا وقت نہیں بیٹھے رہے، یا لوگ سارا وقت جمگاٹھا لگا کے نہیں بیٹھے رہے. ہمارے دین کا طریقہ جاہلیت کے طریقے سے مختلف ہے. جاہلیت کا طریقہ یہ تھا کہ حضرت میں کہ ان کی ایک بات آتی ہے، حضرت صحابی کا نام مجھے بھول گیا ہے، کہ وہ فرماتے ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ کسی کے گھر میں فوتگی ہوتی تھی تو ہم ان کے گھر میں جمع ہو جاتے تھے، اور حتیٰ کہ ہمارے لیے کھانے پینے کا اہتمام کیا جاتا تھا ان کے گھر میں. یہ جاہلیت کے طریقے تھے. آج کسی کے گھر میں فوتگی ہو تو صرف تھوڑی دیر کے لیے تعزیت کریں، تھوڑی دیر کے لیے ان کو تسلی دینے کے لیے جائیں، ان کو پاس تھوڑی دیر کے لیے دعا کے لیے بیٹھیں. یہ نہیں کریں کہ آپ وہاں سے اٹھیں ہی نہیں اور گھر والوں کو بھی تنگ کر کے رکھتے. ان گھر والوں کو اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھنے دیں، پھر نہ کہ دنیا جہان شہر اکٹھا ہوا ہے، گھر میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے اور اٹھنے کا کوئی نام نہیں لے رہا ہے. ظاہر ہے بات پھر وہ کھانے کا ہی انتظام کریں گے نا، پھر کیا کریں گے، اور انتظام ان کو کرنا ہی پڑے گا کہ بھئی اتنے لوگ آ کے بیٹھے ہوئے. تو یہ طریقے ہمارے طریقے نہیں ہیں اسلام کے. اسی طرح حضرت اسامہ بن زید اس وقت تقریباً 13-14 سال کی عمر تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے تھے تو رو دیتے تھے. اور اسی طرح جب حضرت زید کی شہادت کی خبر آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی چھوٹی بچی تھی اس کو گود میں لیا، وہ بھی رونے لگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونے لگے. تو ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ اتنا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ حبیب کا شوق ہے، حبیب کے لیے، محبوب کا شوق محبوب کے لیے. یعنی اتنے زیادہ حضرت زید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیارے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس وقت اگر حضرت زید زندہ ہوتے تو ان کے سوا کوئی اور خلیفہ نہ بنتا. حالانکہ ان کے اپنے باپ بنے تھے، وہ ان کی طرف سے بات کہنا بہت بڑی بات ہے. تو
یعنی یہ سوچیں جب اسلام کی آپ پوری اٹھا کے دیکھتے ہیں نا سارا بیک گراؤنڈ ساری، تو آپ کو قربانیاں ہی قربانیاں ملتی ہیں. ایک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صرف نہیں قربانی، یہاں پہ تو کہ قربانیوں کی ان کی وائف وہ تھی ام ایمن. اس وقت نہیں مجھے پتا، مگر ان کی ایک وائف کا نام ام ایمن تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لونڈی تھی، جو حضرت آمنہ کی لونڈی تھی، حضرت زید کی جو بیوی تھی. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہاں پہ تو اتنی ساری قربانیاں ہیں، ایک قربانی نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ان لوگوں کی قربانی کیا کم تھی، تو اسلام کی تو پوری داستان قربانیوں کی ہے. اور آج یہ مسئلہ ہے کہ قربانی دینے سے ہی تو ہم کتراتے ہیں کہ ہمارا کچھ نہ چلا جائے، نہ ہمارا پیسہ جائے، نہ ہماری کوئی ایفرٹ جائے، نہ ہمارا وقت لگے، نہ ہماری تو کوئی چیز بھی نہ لگے، نہ ہمارے گھر لگے اس کام کے لیے، نہ ہماری اولادیں لگیں اس کام کے لیے. تو کیسے اسلام زندہ ہوگا؟ انہوں نے تو اسلام کے لیے بہت کچھ دیا، تب اسلام آج آپ تک پہنچا ہے. وہ جارڈن تک چلے گئے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو پھر یہ جگہ ساری یہ فتوحات ہوئی تھی نا. آپ یہ دیکھیں اسپین کو، غرناطہ اسپین، یہ 800 ایئرز تک مسلمانوں نے یہاں پہ حکومت کی ہے، 800 سال تک. اور ہم نے کیا کیا؟ گنوا دیا. تو یہ ان جگہوں کو فتح کرنا کوئی ایسا ہی کھیل نہیں تھا بچوں کا، اس کے پیچھے بڑی قربانیاں آئیں. کتنے مسلمانوں کو وہاں پہ کنورٹ کر دیا گیا، زبردستی کر دیا گیا، وہاں پہ نہیں رہ سکتے تھے مسلمان بن کے، ان کو کرسچن بنایا گیا. اور دیکھو وہ ہمارے ہاتھ سے چلا گیا، ہمارے ہاتھوں سے چیزیں گئی ہیں، ہم نے کوئی چیزیں لی نہیں ہیں کہ ہم کہیں کہ ہم نے ایسی خدمتیں کی. یہ اس جنریشن پوری کی پوری کے اوپر ذمہ داری ہے، امت کے اوپر ذمہ داری ہے. آج اتنی تعداد میں ہو کے بھی وہ رزلٹ نہیں ہے جو اتنے کم لوگوں نے اس زمانے میں اتنے رزلٹ پروڈیوس کیے کہ اب اس جنگ کے بعد اتنی دھاک بیٹھ گئی عرب کے اوپر بھی کہ بھائی یہ تو یہودیوں سے بھی لڑ رہا ہے، یہ تو سپر پاور سے لڑ رہا ہے. 3000 ہو کے سپر پاور سے لڑ کے صحیح سلامت واپس آ رہے ہیں. کتنی بڑی بات تھی. آپ دیکھیں ان سے تو مقابلہ کرنا بھی بہت بڑی بات ہے، اس لیے کہ عربوں نے کبھی عربوں کے سوا ان رومیوں کے ساتھ کبھی جنگیں نہیں کی تھی. ان کو تو ان کی اسٹریٹجیز ہی نہیں پتا تھی، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھے ان کے طریقے کیا ہوتے ہیں. تو ان کے ساتھ لڑ کے واپس سلامت ہی آ جانا بہت بڑی بات ہے. اب یہ جو جنگ تھی یہ بعض کا خیال ہے کہ یہ فتح تھی، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی، اور بعض کا خیال ہے کہ نیوٹرل تھی، نہ فتح نہ شکست، اس کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ نہ تو کوئی جنگی قیدی ہوئے، نہ مسلمانوں کو کوئی ایسا نقصان ہوا. ان کا تو نقصان ہوا ہی تھا، لیکن خیر مسلمان بھی ان کے اوپر کوئی قبضہ نہیں کیا یا ان کے کوئی قیدی نہیں بنائے. تو اس لحاظ سے یہ ایک نیوٹرل جنگ رہی، مگر ان دا لانگ رن ایک فتح تھی، کیونکہ اس کی وجہ سے جو سائیکولوجیکل فتح ان کو ملی کہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر مسلمانوں کا جو روب پیدا ہو گیا. اور قریش نے تو اب دیکھ لیا، اب سوچے نا ایک طرف قریش بھی بیٹھے ہیں، وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں نا اس وقت سے کہ یہ خیبر میں گئے، وہاں پہ فتح کر کے آ گئے، یہ ادھر جا کر رومیوں سے بھی لڑ کے آ گئے. تو یہ بہت ایک بڑی بات تھی. پھر اس طرح سے جب لشکر واپس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے وہ لوگ پہلے ایک آدمی بھجوا دیتے تھے کہ اطلاع دے آؤ کہ لشکر واپس آ رہا ہے، تو جب لشکر واپس آیا تو تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ شہر سے نکل کے جا کے ان کا استقبال کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کو حکم دیا کہ سب نکلو اپنے بھائیوں کا استقبال کرو، یاد رکھو کوئی ایک بھی پیچھے نہ رہنے پائے. سارے نکلے، اور ان دنوں بڑی سخت گرمی تھی، اس کے باوجود لوگ استقبال کے لیے نکلے، اور پیدل بھی جا رہے ہیں، سواریوں پہ بھی جا رہے ہیں، لیکن سب استقبال کے لیے کھڑے ہیں. اور آپ یہ سوچیں ان میں وہ سارے بچے بھی شامل ہیں جن کے باپ اب نہیں آ رہے، ان میں سب وہ بچے بھی شامل ہیں. تو اس وقت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ یہ ان بچوں کو اٹھا لو اور جعفر کے بچوں کو مجھے دے دو. اور پھر ان کے بیٹے عبداللہ کو، بڑا بیٹا تھا، ان کو اپنے ساتھ بٹھایا سواری کے اوپر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی صحابہ سے فرمایا کہ جو باقی بچے ہیں جو اپنے باپوں کا انتظار کر رہے ہیں ان کو آپ اٹھا کے اپنے ساتھ بٹھا لیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیں، اتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سینسیٹیو تھے، لوگوں کے جذبات اور احساسات کا خیال رکھنے والے. ایک بچے کے بھی جذبے کا خیال ہے کہ اس کو اس وقت فیل ہوگا کہ میرا باپ نہیں آیا. ورنہ کئی لوگ یہ پرواہ ہی نہیں کرتے کہ کسی کا کیا
کسی کو کیا ٹھیس پہنچا رہے ہیں, کیا ہرٹ کر رہے ہیں, کیا اس کو بات کر رہے ہیں, وہ دے ڈونٹ کیئر. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بات کا بھی احساس ہے کہ ان کو اس وقت وہ ہوگا. اور اسی طرح حضرت عبداللہ جو ان کے بیٹے ہیں حضرت جعفر کے, تو وہ فرماتے تھے کہ جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آتے تھے, یہ اس وقت 6-7 سال کے تھے بچے, ان سے چھوٹے بھی بھائی تھے, تو جب واپس آتے تھے تو حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بعد میں پیار کرتے تھے, مجھے اٹھا کے پہلے پیار کرتے تھے. سبحان اللہ, یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی واقعی کتنی خوبصورت زندگی ہے. اللہ اکبر. تو اس وقت پھر گھر گھر ایک یعنی تکلیف تھی اور ایک ظاہرہ ایک صدمہ تھا, اور خاص طور پہ حضرت جعفر کے گھر میں تو بہت ہی زیادہ صدمہ تھا. ان کے بعض جگہ پہ آتا ہے 3 بیٹے تھے, یہ سب سے بڑے تھے عبداللہ, پھر محمد اور عون ان کے بیٹے تھے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین بیٹھے ہوئے تھے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں پردے کے پیچھے سے دیکھ رہی تھی کہ آپ رو رہے ہیں اور بیٹھے ہوئے آپ کو اتنا صدمہ. تو وہ بھی خود بھی غمگین تھی, تو کہتی ہیں ایک آدمی آیا تو آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ نساء جعفر, جعفر کے گھر کی عورتیں وہ بہت رو رہی ہیں. اور مطلب رو رہی ہیں سے مطلب یہ کہ نوحہ کر رہی تھی نا, یعنی ایک اس زمانے کا ایک وہ تھا, حالانکہ اسلام نے اس کو منع فرمایا, لیکن وہ اس وقت اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکی, تو وہ چیخ رہی ہیں, یعنی باتیں ایسی کر رہی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو منع کرو جا کے. تو وہ آدمی چلا گیا, لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نریٹ کر رہی ہیں یہ, تو فرماتی ہیں کہ کچھ دیر بعد وہ پھر آ گیا, کہنے لگا یا رسول اللہ میں گیا تھا, میں نے ان کو روکا لیکن وہ ہٹ ہی نہیں رہی میرے کہنے پہ, تو وہ پھر وہی کری جا رہی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو جاؤ, ان کو روکو. پھر وہ گیا, ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے صدمے میں خود بیٹھے ہوئے, وہ پھر آ گیا اور کہنے لگا وہ نہیں ہٹ رہی, وہ باز ہی نہیں آ رہی, یا رسول اللہ ان عورتوں نے ہمارے پر غالب آ گئی ہیں, یہ تو وہ بین کیے جا رہی ہیں, وہ نہیں ہٹ رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جاؤ, تیسری مرتبہ فرمایا پھر خاک ڈالو ان کے منہوں پر, یعنی کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ہو گئے تھے کہ نہ تم مجھے چھوڑ رہے ہو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ مجھے اتنا غصہ آیا اس آدمی کے اوپر کہ تم ان کو بھی نہیں چھوڑ رہے, وہ کیا کریں اس وقت, وہ خود اس وقت ایک صدمے میں ہے, نہ تم ان عورتوں کو روک پا رہے ہو. تو کہتی میں اس کے پیچھے گئی, میں نے کہا واللہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تم کیا کرنا چاہتے ہو کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم کے لیے بھی نہیں چھوڑ رہے. یہ مسلم کی روایت ہے کہ یعنی آپ تینوں کی سچویشن دیکھ لینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ ایک انتہائی, دیکھیں وہ بھی گئے, پھر ان کے بچے جو یتیم ہوئے ہیں, اور پھر جو بیوہ عورتیں ہوئی ہیں, اور جو یہ اتنے قریبی رشتے تھے اس کی وجہ سے جو صدمہ, وہ آدمی اپنی جگہ ان کا وہ الگ بات ہے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ رک جائیں, لیکن وہ رک کے نہیں دے رہے ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت کی ایک وہ دیکھیں کہ اس وقت یہ نہیں ہے کہ اٹھ کے جا کے جو وہاں پہ اچھا تم لوگ کیا کر رہے ہو, یا یہ یا حرام یا یہ فلاں, کچھ نہیں. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس فرما رہے ہیں جاؤ جا کے ان کو روکو. یعنی پتہ چلتا ہے کہ ہر موقع کے لحاظ سے آپ بتا بھی سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اس وقت کوئی ایک دم صدمے میں ہے, آپ اس کے بعد کہہ دیں یہ حرام ہے اور یہاں پہ فتوے لگ رہے ہیں. اور ایسے موقع پہ بھی بعض لوگ جو ہے نا وہ یعنی وہ چپ نہیں رہتے, وہ اس وقت بھی ان کو یہ ہے کہ وہ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. تو یہ موقع نہیں ہے. جب آپ نے کسی کو سمجھانا بھی ہوتا ہے تو کوئی موقع دیکھ کے سمجھاتے ہیں. ایک بندے صدمے میں اندر پڑی ہوئی ہیں, ان عورتوں کو اس وقت کوئی سمجھ آئے گی, ان کو یہ بات نہیں اس وقت سمجھے گی. جب یہ تھوڑا ٹھنڈا ہو معاملہ تب آپ بتائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے کوئی 2-3 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے, اور آپ نے فرمایا ان کو جا کے کہ اب اس کے بعد میرے بھائی جعفر کے اوپر کوئی بھی رونا نہیں ہوگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ میں نے جعفر بن ابی طالب کو دیکھا ہے, وہ جنت میں بادشاہ بن کے 2 پروں کے ساتھ فرشتوں کے ساتھ اڑ رہا ہے. سبحان اللہ. دوسری روایت میں ہے کہ جعفر تو جبرائیل اور میکائیل کے ہمراہ پرواز کر رہا ہے. اس کے 2 پر ہیں جو اللہ نے 2 ہاتھوں کے بدلے اس کو عطا کیے کہ دنیا میں تو نے میری خاطر اپنے ہاتھ دیے تھے, یہ قربان کیے تھے, اللہ نے ان کو 2 پر دے دیے جن کے ساتھ وہ جنت میں اڑتے پھر رہے ہیں. سبحان اللہ. اسی لیے آپ نے دیکھا ان کا نام جعفر طیار کہا جاتا ہے, اور جعفر ذوال جناحین بھی کہا جاتا ہے, 2 پروں والا. سبحان اللہ.
تو یہ ان کے لیے بھی تسلی تھی. پھر آپ نے ان کے بچوں کو بلایا, پھر ان کو پیار کیا. ایک بچے کے بال بکھرے ہوئے تھے, آپ نے فرمایا کہ جاؤ حجامت کرنے والے کو لے کر آؤ کہ اس کی حجامت کرے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ان کی ٹیک کیئر کر رہے تھے, ان کے گھر والوں کی, ان کے بچوں کی دیکھ بھال, ان کی خیر و عافیت جاننے کے لیے گئے تھے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سویا ہوا تھا, اس حال میں میرے پاس 2 شخص آئے, یعنی خواب میں دیکھ رہے ہیں, اور مجھے اپنے ساتھ لے گئے. پھر وہ مجھے ایک انتہائی بلند مقام پر لے گئے. وہاں میں نے 3 آدمیوں کو دیکھا, یعنی جنت تھی, اور دیکھا کہ شراب کے جام نوش کر رہے ہیں. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ ان دونوں نے جواب دیا یہ جعفر, زید اور عبداللہ بن رواحہ. اللہ تعالیٰ کسی کی بھی دی ہوئی قربانی کو ضائع نہیں جانے دیتا. آپ تھوڑا کچھ اللہ کے لیے لگا کے تو دیکھو, اللہ تعالیٰ کبھی اس کو ضائع نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ جتنا قدردان کوئی ہے ہی نہیں, وہ الشکور ہے, سب سے زیادہ قدردان. آپ سوچیں کہ میں تو خود دیکھتی ہوں اس بات کو اپنی زندگی میں کہ ذرا سا ہم کرتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ اتنا بڑھا چڑھا کے نوازتا ہے, اتنا کچھ ہمارے لیے آسانیاں کر دیتا ہے, اتنے ہمارے لیے راستے پیدا کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں اللہ ہم نے تو اتنی, ہماری تو کوشش بھی نہیں. اللہ تعالیٰ ہماری تو اتنی, جتنی اللہ راستے بنا دیتا ہے, آسانیاں کر دیتا ہے آگے چلنے کے لیے. تو اسی لیے حضرت عبداللہ بن عمر جو تھے, جب حضرت جعفر کے بیٹے کو سلام کرتے تھے تو یوں کہتے تھے 2 پروں والے کے بیٹے تجھ پر سلام. سبحان اللہ, اللہ اکبر. تو اس جنگ کے کچھ ہفتے کے بعد کچھ لوگ جو تھے وہ جو واپس مسلمان آئے تھے, ان کا ہو سکتا ہے منافقین تھے, ان کا مذاق کرنے لگے, تم تو فرار ہو کے واپس آ گئے, تم تو بھگوڑے تھے واپس آ گئے. حضرت سلمہ بن حشام کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن مسجد میں نہیں دیکھا تو ان کی بیوی سے پوچھا کہ وہ کیوں نہیں آ رہے. فرمایا وہ کیا کریں, وہ گھر سے باہر نکلتے ہیں, لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, وہ فرار ہونے والے نہیں, فرارون نہیں ہے, وہ قرارون ہے, یعنی واپس پلٹ کے آئیں گے اور حملہ کریں گے, وہ ہیں. تو اس طرح سے بھی کچھ لوگ تھے جنہوں نے اس طرح کی باتیں کی. اور اس کے بعد یہ دوسرا غزوہ ہے, لیکن اب چونکہ ٹائم اتنا ہو گیا, اور اس غزوے میں بھی یہاں پہ تو بہت مختصر دیا ہوا, ہم اس کو ڈیٹیل میں کریں گے. سریہ ذات السلاسل, سریہ کہہ سکتے ہیں اسی کو. یہ بھی جو غزوہ موتا تھا, اس کو بعض غزوہ کہتے ہیں, اس لیے کہ اس کے اندر سمجھ لیں ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی اس وقت تک گئی تھی, لیکن ڈیفینیشن کے لحاظ سے یہ غزوہ نہیں ہے, یہ سریہ ہی کہیں گے اس کو. تو ہم اگلا سریہ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم پڑھیں گے, اور اس کے بعد ہمارے پاس جو کلائمیکس ہے پوری سیرت کا, فتح مکہ, وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سیرت کے واقعات سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنی زندگی میں ہم ان کو امپلیمنٹ کر سکیں. اور اللہ تعالیٰ یہ جو واقعات ہیں انہی صحابہ کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقش قدم پہ ہم چل سکیں. اللہ ہمیں اتنی توفیق عطا فرمانا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین, آمین یا رب العالمین.